मैं एक दर्जी था। एक दिन एक गरीब बेवा औरत अपनी बेटी का पुराना स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने आई। पैसे पूरे नहीं थे तो नज़रें झुका कर बोली कि तनख्वाह मिलेगी तो दे दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची का मुस्तकबिल है। वो यूनिफॉर्म ले गई मगर दोबारा कभी वापस ना आई। 17 साल बाद मेरे बेटे का दाखिला फीस ना होने की वजह से रोक लिया गया तो मैं मजबूर होकर प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंचा। अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि सामने बैठी खातून ने चौंक कर सर उठाया। जब उसने मेरा चेहरा देखा, ये दूसरा रिश्ता था जो मेरी वजह से अंजाम को पहुंचा था। शादी हो जाने की खुशी में दूल्हे ने मुझे 2,000 की रकम दी थी। मैं खुशी खुशी घर आया। माँ को पैसे दिए तो बजाय खुश होने के उल्टा मेरे मुंह की तरफ देखने लगी थी। ऐसा कब तक चलेगा फिरोज? बेटा, कब तक तुम ये सब करते रहोगे? कोई अच्छा काम धंधा क्यों नहीं करते? माँ की बात पर मैं उन्हें देख कर रह गया था। माँ, रिश्ते करवाना कोई गलत काम तो नहीं है। इसमें भी मेहनत लगती है, वक्त लगता है, और इस बात पर अल्लाह ताला भी तो खुश होता है। माँ गहरा सांस देकर रह गई थी। मगर बेटा, ये औरतों के करने वाले काम है। तुम्हें ये सब जेब नहीं देता। कोई और काम धंधा कर लो। अपनी तालीम मुकम्मल कर लो। जब डिग्री हाथ में आएगी तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। माँ की बात पर मैं तल्खी से हंस पड़ा था। माँ, इस मुल्क में गरीब की कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं जितनी भी तालीम हासिल कर लूँ, मैं जितनी भी डिग्रियाँ हासिल करूँ, मुझे कभी भी ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी। कितने ही ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो डिग्रियाँ हाथों में लेकर फिरे हैं, मगर कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए माँ, अब ये बात अपने जहन से निकाल दें कि तालीम हासिल करने के बाद मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं लोगों के रिश्ते करवाता था और इसकी अच्छी खासी मकबूल रकम भी ले लिया करता। घर का गुजारा चलने लगा था। मगर फिर एक दिन माँ कपड़े धोते हुए छत पर कपड़े डालने गई तो वापसी पर उनका पाँव फिसल गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिरी, उनकी टांग टूट गई थी। अब घर में अखराजात बढ़ चुके थे। माँ की दवाओं का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्च, इन सब की वजह से मैं गोया चक्कर काट के रह गया था। इस दौरान मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकता था कि माँ अकेली थी। उनकी देखभाल कौन करता? और अगर बाहर जाकर काम काज ना करता तो घर का निज़ाम कैसे चलता? सख्त परेशान था कि क्या करूं। जब माँ ने एक दिन मुझे कहा, तुम इस तरह देखकर मेरा दिल करता है। अपना आप मुझे मुजरिम जैसा महसूस होता है। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती तो आज ये सब ना होता। मैं खामोशी से उनकी बातों को सुन रहा था। दिल ही दिल में सब हिसाब जोड़ तोड़ रहा था कि कैसे मैं इस मुश्किल से निकलूं। तब माँ की बात सुनकर मैं ठिठक कर रह गया। कहने लगी, बेटा एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे ये बताओ कि बाप के पेशे में क्या बुराई है? माँ, मुझे वो काम पसंद नहीं है। औरतों के कपड़े सिलाई करना, उनके साथ मगजमारी करना। आपको तो औरतों वाले काम अच्छे लगते ही नहीं हैं। आप तो मुझे कहती हैं कि रिश्ते करवाने वाला काम भी छोड़ दूँ। तो फिर ये सिलाई वाला काम करने पर आप मुझे क्यों जोर दे रही हैं? कहने लगी, बेटा क्या करें, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर समझौता करना पड़ता है। और ये काम सिर्फ औरतों का ही तो नहीं है। तुम मर्दों के भी तो कपड़े सिलाई करोगे। और हो सकता है कि तुम्हारे पास इतना रश लग जाए कि तुम्हें औरतों के कपड़े सिलाई करने का वक्त ही ना मिले। माँ, ये बात आप अच्छे से जानती हैं कि दर्जियों के पास ज़्यादातर औरतों का ही रश लगा रहता है, और अब्बा हजूर के पास भी सारा दिन औरतों का ही तांता बना रहता था। तब आप कितना चिढ़ती थी जब अब्बा उनके साथ खुश अखलाक़ी से बात करते थे। मैं जैसे माजी में खो गया था। माँ की आंखों में भी आंसू झिलमिल करने लगे। मेरे अब्बा दर्जी थे। वो उजरत पर कपड़े सिलाई करते थे। उनके हाथ में बहुत नफासत थी। लोग उनके काम को बहुत पसंद करते थे। औरतें तो अब्बा के हाथ की नफासत की कायल थीं, और ऊपर से वो बात के भी शरीफ थे। कभी किसी औरत को किसी मामले पर तंग नहीं किया था। इसीलिए औरतें अपने कपड़ों के लिए अब्बा के पास ही आती थीं। मैं भी बचपन में अब्बा का हाथ बटाता था। जब स्कूल से छुट्टी होती तो अब्बा के साथ मिलकर काम करवाता। अब्बा ने अपना हुनर मुझ में मुंतकिल किया था। गो कि उस वक्त भी मुझे ये काम पसंद नहीं था, मगर अब्बा को मैं इनकार भी नहीं कर सकता था, वरना वो दुखी हो जाते कि मैं उनके काम से, उनके हुनर से नफरत कर रहा हूँ। हालांकि इसी हुनर ने हमें रिस्क दिया था, हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहा था। इससे नफरत कैसे की जा सकती थी? और फिर एक दिन अब्बा की अचानक मौत ने हम लोगों को बिल्कुल अकेला कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ मैं मजदूरी भी करने लगा, मगर जल्द ही इस काम से थक गया तो मैंने फिर होश संभालने के बाद रिश्ते करवाने वाला काम शुरू कर दिया था। माँ ने बहुत कहा कि मैं पढ़ लेकर अपने आप को किसी काबिल बनाऊं, वो लोगों के घरों में काम करके बर्तन धोकर गुजारा कर लेंगी। मगर मेरी गैरत ने यह बात गवारा नहीं की कि मैं जवान जहान होकर रोटियां तोड़ता रहूं और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करे, उनकी बातें सुने और ताने सुने। और अब बार बार अम्मा के कहने पर मैंने सिलाई मशीन निकाली थी। जिस कमरे में अम्मा थी उसी कमरे में सिलाई मशीन रख ली, और बाहर एक बार फिर से सिलाई का बोर्ड लगा लिया था। मोहल्ले के सभी लोग मेरे अब्बा के हाथ की सिलाई के मुतरिफ थे। चंद दिनों के बाद ही मेरे पास कपड़ों का रश लग गया था, और उनमें ज़्यादा तादाद औरतों की थी। मेरे लबों पर तबस्सुम नुमा मुस्कुराहट फैल गई, मगर अपनी ज़बान को मैंने कुछ भी कहने से बाज रखा था।
جانتا تھا کہ میری معمولی سی بات بھی اماں کے لیے دکھ کا باعث بنے گی۔ اب میں کسی عجابی کا عمل دھیرے دھیرے مکمل ہو رہا تھا۔ وہ حادثہ جس نے ہمیں ہلا کر رکھ دیا تھا اب ایک برا خواب بنتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اماں اب چل پھر سکتی ہیں، بس احتیاط ضروری ہے۔ گھر کی فضا پہلے جیسی پرسکون ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کے کونے میں وہی پرانی سلائی مشین جما لی تھی جس پر کبھی ابا بیٹھ کر جادو چکایا کرتے تھے۔ ابا کا ہنر میری انگلیوں میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ کپڑے کی کٹائی کرتے وقت مجھے ایسے لگتا جیسے ابا کا ہاتھ میرے ہاتھ پر دھرا ہے۔ محلے بھر میں میرے کام کی دھوم مچ گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ فیروز کے ہاتھ میں وہی ابا والی نفاست اور شرافت ہے۔ ایک تپتی ہوئی دوپہر جب لوگ کے تھپڑ کھڑکیوں کے پردوں کو جھلسا رہے تھے، میں ایک گاہک کی شیروانی کی سلائی میں مگن تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک عورت اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سی سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر گہرا نقاب تھا۔ اس کے لباس سے غربت تو نہیں چھلکتی تھی، لیکن ایک عجیب سی شکستہ حالی کا احساس ضرور ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کی آنکھیں بھوک یا شاید تھکن سے بوجھل تھیں۔ اس عورت نے بڑی احتیاط سے کپڑے کی تھان میری میز پر رکھی۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں نے سنا ہے آپ بہت نیک اور باہنر انسان ہیں۔ میری یہ بیٹی کل سے نئے اسکول میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کا یونیفارم سلوانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ کل صبح تک ہر حال میں چاہیے۔ میں نے کام کے ڈھیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے معذرت چاہی۔ بہن یہ ناممکن ہے، میرے پاس پہلے ہی عید کا کام جمع ہے اور میں اکیلا جان کتنا کام کروں گا۔ میری بات سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نقاب کے پیچھے سے ایک لمبی آہ بھری اور اس کے لہجے میں ایسی لرزش پیدا ہوئی جو پتھر دل کو بھی موم کر دے۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں ایک بیوہ عورت ہوں، بڑی مشکل سے سلائی کڑھائی کر کے اس بچی کو پڑھا رہی ہوں۔ اسکول والوں نے کہا ہے کہ اگر کل یہ یونیفارم پہن کر نہ آئی تو اس کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا۔ میرے پاس ابھی آپ کو دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ابھی میرے گھر میں راشن کے پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی کہیں سے مزدوری ملے گی میں آپ کے گھر آ کر یہ پیسے دے جاؤں گی۔ بس ایک بار میری لاج رکھ لیں، اس معصوم کا ساتھ ضائع ہونے سے بچا لیں۔ اس کے الفاظ میں ایسی سچائی تھی کہ میرا ہاتھ خود بخود کینچی کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے انکار کر دیا تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ کل صبح آ کر یونیفارم لے جائے۔ اس رات میں نے اپنی نیند کو خود پر حرام کر لیا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں میں صبح کے 4 بجے تک اس بچی کے یونیفارم پر مغز ماری کرتا رہا۔ میں نے اسے عام یونیفارم کی طرح نہیں سیا، بلکہ اس میں ایسی نفاست ڈالی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ اگلے دن وہ عورت آئی۔ یونیفارم دے کر اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ میرے لیے دنیا کے تمام خزانوں سے قیمتی تھی۔ اس نے ڈھیروں دعائیں دی اور دوبارہ وعدہ کیا کہ وہ پیسے دے جائے گی۔ وہ چلی گئی اور پھر ایسی گئی کہ کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ وقت کی دھول نے اس کے چہرے کا نقش اور اس کا وعدہ میرے ذہن سے دھندلا دیا۔ سال گزرتے گئے، زندگی کی گاڑی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ میری شادی ایک نیک بخت خاتون سے ہوئی جس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 اولادوں سے نوازا جن میں سے سب سے بڑی زینب تھی۔ زینب بچپن سے ہی دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ جہاں دوسری بچیاں گڑیوں سے کھیلتی وہ کتابوں سے دل لگاتی۔ وہ اتنی ذہین تھی کہ اسکول کے اساتذہ بھی اس کی مثالیں دیتے تھے۔ میں اسے دیکھ کر اکثر سوچتا کہ کاش میرے پاس اتنے وسائل ہوں کہ میں اس کے تمام خواب پورے کر سکوں۔ پھر وہ دن آیا جب میری آزمائش شروع ہوئی۔ میری بیوی ایک شام سبزی لینے بازار گئی تھی کہ تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی ہے اور فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ میری زندگی کی تمام جمع پونجی جو میں نے ایک ایک پائی کر کے جوڑی تھی ہاسپٹل کے بلوں اور ادویات کی نظر ہونے لگی۔ میں صبح سے رات تک سلائی کرتا اور رات بھر ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اپنی بیوی کی صحت کے لیے دعائیں مانگتا۔ اسی دوران زینب کا کالج میں داخلہ ہونا تھا۔ وہ میڈیکل میں جانا چاہتی تھی اور اس کے لیے ایک بھاری بھرکم فیس درکار تھی۔ میں اتنا ٹوٹ چکا تھا کہ میرے پاس زینب کے داخلے کے لیے پیسے تو کیا، گھر کا راشن خریدنے کی سکت بھی ختم ہو رہی تھی۔ ایک دن زینب میرے پاس آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، ابو آج داخلے کی آخری تاریخ ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر آج 12 بجے تک فیس جمع نہ ہوئی تو میرا نام لسٹ سے نکال دیا جائے گا اور میرا پورا سال، میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر پرنسپل سے بات کروں گا۔ میں کالج پہنچا۔ وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر میری ہمت جواب دینے لگی۔ میں نے اپنے پرانے اور پیوند لگے لباس کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کے مستقبل کا سوچ کر اندر داخل ہو گیا۔ پرنسپل کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کر میں نے کئی بار اپنا تھوک نکلا۔ جب اندر بلایا گیا تو سامنے ایک نہایت باوقار اور پرکشش خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی اپنائیت تھی جو اجنبیوں کو بھی اپنی طرف کھینچتی تھی۔ میں نے لستی آواز میں اپنا مدعا بیان کرنا شروع کیا۔
میڈم میں ایک غریب درزی ہوں، میری بیوی ہاسپٹل میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، میری بیٹی بہت لائق ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کا ساتھ ضائع نہ ہونے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میں دن رات ایک کر دوں گا، میں آپ کی ایک ایک پائی چکا دوں گا، بس اس بار اس کا داخلہ بھجوا دیں۔ میری بات سن کر وہ خاتون خاموش ہو گئی اور غور سے میرے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور میری طرف بڑھی۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے باہر نکالنے کا حکم دیں گی، لیکن انہوں نے جو کہا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا، آپ کو کسی فیس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی کا داخلہ ہو چکا ہے، اس کی 4 سال کی تعلیم کے تمام اخراجات یہ کالج خود برداشت کرے گا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ میں نے کانپتے لہجے میں پوچھا، لیکن میڈم آپ مجھ پر اتنا بڑا احسان کیوں کر رہی ہیں؟ آپ تو مجھے جانتی بھی نہیں۔ وہ مسکرائیں، اس کی آنکھوں میں ایک پرانی یاد کی نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے کہا، فیروز بھائی میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، شاید آپ بھول گئے ہوں، لیکن میں وہ چھوٹی بچی ہوں جس کی ماں سالوں پہلے آپ کی دکان پر ایک یونیفارم لے کر آئی تھی۔ میری ماں کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ کا اپنا گھر بھی شاید تنگی میں تھا، لیکن آپ نے اپنی نیند قربان کر کے میرا مستقبل سنوارا تھا۔ وہ یونیفارم پہن کر جب میں اسکول گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کامیابی کا لباس پہن لیا ہے۔ میری ماں نے مرتے دم تک مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا اس درزی بھائی کی نیکی کا قرض ہم پر ہمیشہ رہے گا۔ میں گم کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرا دماغ ماضی کی ان گلیوں میں بھٹکنے لگا جہاں وہ نقاب پوش عورت اپنی بچی کے ساتھ کھڑی تھی۔ پرنسپل صاحبہ نے بات جاری رکھی، میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے وہ یونیفارم اتنی محبت سے سیا تھا کہ اس میں سلائی نہیں بلکہ آپ کی ممتا اور ہمدردی بھی پروئی ہوئی تھی۔ آج میں اس مقام پر آپ ہی کی اس سے ایک رات کی محنت کی وجہ سے ہوں۔ قدرت نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنا وہ قرض اتار سکوں۔ اس دن آپ نے ایک بیوہ عورت کی بیٹی کی مدد کی تھی، آج میں اپنے بھائی کی بیٹی کی راہ ہموار کر رہی ہوں۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، میرا سینہ جذبات سے بھر گیا اور آنسو خود بخود بہنے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کتنا بڑا منصف ہے، وہ نیکی جو میں کر کے بھول چکا تھا، جسے میں نے ایک معمولی کام سمجھا تھا، وہ برسوں بعد میرے لیے اس وقت شجر سایہ دار بن گئی جب میں کڑی دھوپ میں کھڑا تھا۔ پرنسپل صاحبہ نے زینب کو اندر بلایا، اسے گلے لگا کر کہا، تمہارے والد نے جو بویا تھا آج تم وہ کاٹو گی، تم بس پڑھائی پر توجہ دو، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ جب میں کالج سے باہر نکلا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ نیکی کبھی ضائع نہیں آتی، یہ وہ بیج ہے جسے آپ زمین میں بو کر بھول بھی جائیں تو وہ ایک دن تناور درخت بن کر آپ کو پھل ضرور دیتا ہے۔ میں نے گھر جا کر اپنی ماں کو یہ سارا قصہ سنایا۔ ماں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، بیٹا میں نے کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور نیکی کو ادھورا نہیں چھوڑتا، یہ تیرے ابا کی شرافت اور تیری اس ایک رات کی قربانی کا صلہ ہے جو آج تیری بیٹی کو مل رہا ہے۔ اس واقعے نے میرے ایمان کو مزید پختہ کر دیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اصل تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، جہاں آپ 1 روپیہ لگاتے ہیں اور وہ آپ کو 70 گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ میری بیوی بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ زینب نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور آج وہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے۔ وہ اب بھی اس پرنسپل صاحبہ کے پاس جاتی ہے اور وہ دونوں مل کر غریب طالبات کے لیے ایک فنڈ چلاتی ہیں۔ یہ کہانی صرف میری یا زینب کی نہیں ہے، یہ ان سب لوگوں کی ہے جو خاموشی سے نیکی کرتے ہیں اور بدلے کی توقع نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ایک چھوٹی نیکی بھی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن اس کا نظام انصاف اتنا کامل ہے کہ وہ ذرے کا حساب بھی رکھتا ہے۔ جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہی لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے، کبھی سکون کی صورت میں، کبھی صحت کی صورت میں، اور کبھی اولاد کی کامیابی کی صورت میں۔ آج میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ نقاب پوش عورت ایک فرشتہ لگتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش اور پھر میری نجات کے لیے بھیجا تھا۔ نیکی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ زینب اب خود غریبوں کا مفت علاج کرتی ہے اور پھر میں اپنی سلائی مشین پر بیٹھ کر اب بھی وہی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ دوسروں کے کام کرنے والا بنا، کیونکہ انسان کی اصل قیمت اس کے عہدے یا مال و دولت میں نہیں ہے بلکہ اس کے کردار اور ان چھوٹی نیکیوں میں ہے جو وہ بغیر کسی نمائش کے انجام دیتا ہے۔ یہ کائنات ایک گونج کی طرح ہے، آپ جو بولیں گے وہی واپس سنیں گے، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ میری بیٹی کی کامیابی اور میری بیوی کی صحت یابی اس بات کا ثبوت ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ آج میں ایک مطمئن انسان ہوں کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ میرے رب نے میرا وہ ایک دن کا ادھورا معاوضہ کتنی عظیم طریقے سے لوٹایا ہے۔ اس کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ آپ کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر نیکی کا ریکارڈ ہے اور وہ صحیح وقت پر آپ کو اس کا صلہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔